बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफी नोट और आपके साथ मैं हूं मेहरुबाब। नाज़रीन, एक बार फिर नैब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आमने सामने हैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और अब शहबाज शरीफ की अहलिया और 2 बेटियों को तलब कर लिया है नैब ने, जिस पर हमजा शहबाज कहते हैं कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया है। लेकिन डीजी नैब से मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात किए हमजा शहबाज ने। वो क्या कह रहे हैं, पहले चलकर वो देख लेते हैं। तेज़ी जो नैब की है उसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। जब मेरी हाई कोर्ट से अब बेल हुई, मुझे अगले दिन नैब ने बुलाया और फिर उसके बाद सनसनीखेज़ खबरें कि हमजा शहबाज से 3 घंटे पूछ के चौथी रही। मुझे खबर आई कि जी मेरी 2 बहनों को भी नोटिस आ गए हैं, राबिया शहबाज शरीफ को और जवेरिया शहबाज शरीफ को। मुझे मेरी बहन का फ़ोन आया कि हमजा भाई इस तरह नैब की और पुलिस की टीम हमारे घर के आगे पीछे घेरा किया हुआ है, हम बड़े परेशान हैं, क्या मामला है। जब अपना जो है ना वो ये सारे मामलात हो गए, उस वक़्त डीजी नैब का जो शहजाद सलीम साहब हैं, उनकी जारी डिग्री का मामला चल रहा था। मैं बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली में, मुझे जब बेल के बाद बुलाया गया तो आम तौर पर जब नैब आपके मीडिया वहाँ पे कैमरास होते हैं, मेन गेट से गाड़ी जो इंक्वायरी रूम होता है जहाँ पे इंक्वायरी अफसरान बैठे होते हैं वहाँ पे चली जाती है और वो टीम आके बैठ जाती है और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। अचंभे की बात है कि मेरी गाड़ी को डीजी नैब के दफ्तर के बाहर पार्क करवाया जाता है, मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है, मुझे अपना जो है ना वो डीजी साहब नैब के दफ्तर में ले जाया जाता है। मैंने कहा मैं तो इंक्वायरी करने आया था, मेरी मीटिंग्स हैं। नहीं जी, वो डीजी नैब आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे कहने लगे कि हमजा साहब, ये आपकी असम्बली में मेरी जाली डिग्री की करारदाद क्यों जमा हुई है, इसको मेहरबानी करके वापस ले, मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा डीजी साहब ये अपना टॉक ऑफ द टाउन है, ज़ुबान ज़द आम है, मैं कैसे अपना जो है इसको वापस लूँ। आप इसको वापस लें तो आप इसके बाद कॉल अप नोटिस आपको नहीं आएगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। 1 महीने तक उन्होंने कहा जी 1 महीने तक हम आपको नहीं बुलाएंगे हमजा साहब, आप ये मेरे ख़िलाफ़ जो जाली डिग्री की करारदाद है इसको आप विड्रॉ करें। मैंने कहा जी साहब देखते हैं, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। अब 24 घंटे बाद नोटिस, 48 घंटे बाद मेरी माँ को नोटिस। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने सुना क्या कह रहे हैं हमजा शहबाज। इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रियाज फतियाना हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज फतियाना साहब, आपने भी सुना क्या क्या बातें कर रहे हैं हमजा शहबाज डीजी नैब से मुतल्लिक, और वो बता रहे हैं कि मुहर्रकात क्या थे। आपको क्या लगता है, ठीक किया जो नैब ने किया, घर की खवातीन को भी अब नोटिस भेज दिए? देखें, जहाँ तक उनके ये इस इल्ज़ाम का तल्लुक़ है कि डीजी नैब ने उन्हें कहा कि ये आपने क्यों जाली डिग्री को चैलेंज किया, इसको वापस लें, इसकी तो तरदीद कर दी है नैब ने। उनका कतई तौर पर डीजी नैब ने ना ऐसी कोई बात कही है, ना उनकी कहने की ज़रूरत थी, और ये सारी खुद साख्ता स्टोरी है जो हमजा साहब ने की। इस पर तो मेरा ख्याल मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जिस तरह मर्जी इसकी तहकीकात कर लें सारे मामले की। और दूसरा ये कि गुजारिश है कि मज़हब माशरों में करप्शन को अच्छा नहीं समझा जाता। ये कहा जाए कि मज़हब माशरों में नोटिस नहीं दिए जाते, ख़वातीन को नहीं बुलाया जाता। गुजारिश है कि हमें इससे गर्ज़ नहीं है। इशू ये है कि मज़हब माशरों में करप्शन होनी चाहिए कि नहीं। जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती है, जहाँ रवायात और अखलाकियात की अलमबरदारी है, वहाँ जब भी कोई स्कैंडल सामने आता है, ऐसे लोग असम्बलियों से, पार्लियामेंट से, हुकूमतों से, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म के ओहदों से ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाते हैं और इंक्वायरीज़ को फेस करते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसका रवाज नहीं बन सका। यहाँ मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं, गिरफ्तारियाँ भी हो जाती हैं, सज़ा भी हो जाती हैं, फिर भी हम कहते हैं कि मैं ना मानूँ, मैं तो बिल्कुल चिट्टा धोता। लेकिन फतियाना साहब, सवाल बुनियादी एक और है, वो ये है कि बिल्कुल ठीक है, हमजा को जवाब देना चाहिए अगर उनके पैसों पर एतराज़ है। अगर शहबाज शरीफ के दौलत के हवाले से सवाल पूछा जाए तो उन्हें बिल्कुल जवाब देना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी ख़वातीन तो घरेलू ख़वातीन हैं, पॉलिटिक्स में भी उनका कोई ख़ास किरदार नहीं है और उसके साथ साथ बिज़नेस में भी नहीं है। हाँ, कहीं नाम हो सकता है, बिल्कुल होगा, ज़ाहिर है उनके खामद या उनके शौहर या उनके वालिद जो हैं वो उन्हें भेज रहे हैं, अपने पैसे भी भेज रहे हैं, उन्हें ज़ाहिर है मकान भी ख़रीद के दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा होगा। लेकिन आपको लगता है कि इन्हें भी मुलव्वस करना चाहिए, इन्हें भी इस तरह बुलाना चाहिए?
گزارش یہ ہے کہ قانون کی نظر میں قانون بلائنڈ ہوتا ہے. جو قانون ہے اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ خاتون ہے یا مرد ہے. ہر وہ شخص پاکستان کے لاء کے مطابق جس کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہے وہ اپنے تمام معاملات کا خود ذمہ دار ہے. اگر سپوز ایک 18 سال سے زیادہ عمر کے کسی مرد یا عورت کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں, اس کے نام پہ پراپرٹی بنتی ہے, اس کا ٹیکس پے نہیں کیا جاتا, اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جاتا, NTM نمبر اس کا نہیں لیا جاتا, اور وہ چیزوں میں تضاد یا تفریق آتی ہے, تو کوئی بھی ادارہ کسی کو بھی بلا کے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اس میں معاملہ کیا ہے. کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا, دنیا میں ایسا ہوتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں, آپ برطانیہ کی چلو مثال لے لیتے ہیں, جس میں ہم سارے لوگ, ہمارے حکمران اور لیڈر علاج کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں, پیسہ رکھنے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں. لیکن فتیانہ صاحب ہمارا ایک سیاسی پس منظر ہے ہمارے ملک کا, آپ کو یاد ہوگا, اور اس وقت آپ بڑا ایکٹیو حصہ تھے پولیٹکس کا. یہ 90s والی پولیٹکس نہیں آپ کو لگ رہی, اس کی بو نہیں آ رہی ہے آپ کو اس میں سے, کہ ایک دوسرے کے گھروں میں گھسنے کی تیاریاں ہوا کرتی تھی, وزراء کے اوپر مقدمے کیے جاتے تھے, حزب اختلاف کو کسی اور طریقے سے گھیرا جاتا تھا, آپ کو یاد ہے وہ ساری چیزیں؟ دیکھیں, جو جس کے لیے جو بوتا ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے. آپ ماضی میں چلے جائیں, اگر سیف الرحمان کی سربراہی میں نون نے یہ نیا رواج نہ بنایا ہوتا احتساب بیورو کا, اور جس طرح اس وقت کی قائد حزب اختلاف محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان چھوڑ کر برطانیہ میں سیاسی پناہ نہ لینی پڑتی, تو میرا خیال ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج نون لیگ زیادتی کر رہی ہے, یا نون لیگ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو جب ہم ایک کام کرتے ہیں, ہسٹری کا حصہ بن جاتا ہے. تاریخ سے ان چیزوں کو خریدا جا سکتا ہے, چھپایا نہیں جا سکتا. اس لیے میرا خیال ہے جو کچھ ہم آج بوتے ہیں وہ کاٹنا پڑتا ہے. اس کا مطلب آپ کو کل کاٹنا پڑے گا. جی میں نے عرض کیا نا, جو بھی کرے گا اس کو فیس کرنا پڑے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیانتداری کے ساتھ قوم کی خدمت کریں, کرپشن نہ کریں, لوٹ مار نہ کریں, بے ضابطگیاں نہ کریں, قانون کے مطابق چلیں, رولز ریگولیشن کی وائلیشن نہ کریں, تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ پکڑ سکتی ہے, نہ بلیک میل کر سکتی ہے, نہ ہراساں, نہ پریشان کر سکتی ہے. لیکن ریاض فتیانہ صاحب, یہ ساری پھرتیاں اپوزیشن کے لیے ہی کیوں ہیں؟ حکومت والے سب فرشتے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں. اس کی وجہ ایک اور ہے نا. دیکھیں, ہمارے سینئر وزیر پنجاب کے, انہیں گرفتار کیا گیا, نیب کی کسٹڈی میں لیا گیا. یہاں پہ اور بھی کئی لوگوں کے خلاف انکوائریز ہوئی, ہم نے کسی کو روکا نہیں ہے. اور جو ہماری پارٹی میں سے یہ کہتا ہے کہ نیب اب فلاں کو پکڑے گی, وہ درست نہیں ہے. اس کا ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ نیب میں ہمارا عمل دخل ہے ہی نہیں. نیب ایک خود مختار ادارہ ہے. یہ وہی ادارہ ہے جو پچھلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی تھا. یہ قانون وہی ہے جن کے دور میں تھا. ہم نے قانون نہیں بدلا, ہم نے کسی خلاف کوئی ریفرنس نہیں بھیجا, ہم نے کسی خلاف کوئی الزام تلاشی نہیں کی. جب بات آگے بڑھتی ہے فتیانہ صاحب, پھر لوگ تو کمپیریزن ڈرا کریں گے نا علیمہ خان کے کیس کے ساتھ, کہ علیمہ خان کا کیس بھی ایسڈ بیونڈ مینز ٹائپ کیس ہی تھا, لیکن اس میں صورتحال کسی اور طرف چلی, یہاں پر صورتحال کسی اور طرف جا رہی ہے. آج حمزہ شہباز نے کہہ بھی دیا کہ ان کے ساتھ حساب ہوگا تو ہی مانیں گے کہ نیا پاکستان ہے. دیکھیں, علیمہ خان کا کیس اس طرح سے منفرد ہے کہ ان کے پاس کوئی پبلک آفس نہیں تھا, نہ وہ MNA, MPA, وزیر, وزیر اعظم, یہ سرکاری ان چاروں خواتین کے پاس بھی نہیں ہے. یہی بات کر رہے تھے حبیب صاحب. نہیں, دیکھیں کہ فدیان صاحب اگر آپ اجازت دیں تو بات یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے کیس کے اوپر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ باتیں کرنی بھی چاہیے, تنقید بھی ہونی چاہیے, لیکن وہ ریلیف سپریم کورٹ نے گرانٹ کیا, وہ ریلیف نیب نے گرانٹ نہیں کیا, وہ ریلیف لاہور ہائی کورٹ نے گرانٹ نہیں کیا. اور علیمہ خان صاحبہ کے کیس کے اندر بظاہراً جو یہی تو اعتراض ہے. بالکل بالکل, اور سپریم کورٹ کی کسی قسم کی کوئی سپورٹ, کوئی کسی قسم کی رعایت نہیں دے رہا. نہیں, اور اس کے اندر بھی نیب نے کوئی رعایت نہیں دی, سپریم کورٹ نے دی. اور آپ کی بات درست ہے, سپریم کورٹ کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, ہم ثاقب نثار صاحب کے اوپر تقریباً روز یہاں پہ تنقید کرتے ہیں, ساری میڈیا کے اوپر ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ پبلک آفس ہولڈر کی فیملی ممبر نہیں تھی, یہاں پہ پبلک آفس ہولڈر کے فیملی ممبر سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. لیکن یہ اس چیز کی بالکل بھی, میں رباب آپ کی اجازت سے فتیانہ صاحب کو میں نے تھوڑا سا کاٹا معذرتاً, یہ بات درست ہے کہ ہمیں خواتین کی عزت کرنی چاہیے, اس طرح کی چیزوں کے اندر ان کو انوالو نہیں کرنا چاہیے, فیملی ممبرز کو اس طرح انوالو نہیں کرنا چاہیے. صرف ایشو جو آج کی, اور حمزہ شہباز صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی, لیکن ایک دو چیزیں اگر وہ تھوڑی وضاحت کر دیں, ان کے کلیمز بڑے درست ہیں, ان کی گریوینسز بڑی درست ہیں, اس کا نیب کو بھی جواب دینا چاہیے, حکومت کو بھی جواب دینا چاہیے, لیکن اگر وضاحت کر دیں کہ پھر وہ جو اگر سلیم شہزاد صاحب کے کہنے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ کریں ریزولوشن پاس تو ایک مہینہ نوٹس نہیں آئے گا, اور مہینہ نوٹس نہیں آیا, حمزہ شہباز صاحب نے وہ ریزولوشن کیوں نہیں پاس کروائی؟
وہ ریزولوشن کدھر چلی گئی؟ کیا واقعی وہ نیب سے ڈیل کرنا چاہ رہے تھے؟ ریزولوشن پاس نہیں ہوئی. دوسرا انہوں نے کہا حمزہ تو نہیں ریزولوشن پاس کروا سکتے نا, پریزنٹ کیسے نہیں ہوئی, اس کے اوپر ووٹنگ کیسے نہیں ہوئی, اس کے اوپر ووٹنگ کیسے نہیں ہوئی؟ وہ تو حکومت نے کروانی ہے نا, وہ تو اسپیکر نے کروانی ہے. یہ حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسمبلی میں اگر کوئی ریزولوشن موو ہوتا ہے, میں خود 6 دفعہ اسمبلی میں ہوں, رولز آف پروسیجر کنڈکٹ آف بزنس جو اسمبلی کا ہے, اگر کوئی ریزولوشن موو ہوتی ہے اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. وہ ووٹنگ تو کروائیں, انہوں نے تو ووٹنگ کریے, موو ہی نہیں کیا. کروانی چاہیے. ان کے حمزہ شہباز صاحب کی گریونسز اپنی طرف بڑی درست ہیں. بدیانہ صاحب, حکومت کو بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ حمزہ شہباز صاحب نے جو پوائنٹس آج ریز کیے یہ بڑے ویلڈ پوائنٹس ہیں. اگر ان پوائنٹس کا نیب اور حکومت جواب نہیں دے پائے گی تو ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہمیشہ ہی زیر سایہ رہے گا. لیکن ایک میں آخری بات ذرا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دوسری بات یہ بھی کہی کہ میں ایک دن پہلے آ گیا اور جس کے دل میں چور نہیں ہوتا وہ آ کے نیب کی انویسٹیگیشن کرتا ہے, بھاگتا وہ ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے. ان کے کلپ کے اندر یہ بات ہے کہ بھاگتا وہ ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے. بالکل حمزہ شہباز صاحب نے درست کہا, ان کے دل میں کوئی چور نہیں. لیکن پھر سلمان شہباز صاحب کو بھی پیش کر دیں, پھر حسن نواز صاحب کو بھی پیش کر دیں, پھر حسین نواز صاحب کو بھی پیش کر دیں, اسحاق ڈار صاحب کو بھی پیش کر دیں, تو یہ دوہرے معیار آپ کے خیال میں چل سکتے ہیں ٹیانا صاحب؟ یہ بالکل نہیں چل سکتے. دیکھیں نا, یا انسان صاف ہے یا خراب ہے. یہ نہیں ہو سکتا میں صاف بھی ہوں, خراب بھی ہوں, خراب نہیں ہوں, صاف ہوں. یہ گورکھ دھندا ختم کرنا ہوگا. اسٹیٹ فارورڈ لیکن ان کے کلیمز درست ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کی گورنمنٹ ان کے کلیمز کو انویسٹیگیٹ کرے گی. سلیم شہزاد صاحب کے متعلقہ بھی جو انہوں نے کہا کہ میرے پہ حکومت کا پریشر ہے, آپ حکومت سے ڈیل کر لیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ سلیم شہزاد صاحب نے کہا کہ حکومت سے ڈیل کر لیں. اس کی کوئی نہ کوئی تحقیق تو ضرور ہونی چاہیے, ایسے تو نہیں چل سکتا معاملہ. گزارش یہ ہے کہ حمزہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لینا چاہیے. بھی ان کے پاس وکیلوں کی کمی نہیں, آپ کیس فائل کر دیں وہاں پہ. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں کیس فائل. اب تو ویسے بھی عدالتیں آپ کو گھروں میں بھجوا رہی ہیں. آپ کے تقریباً سارے ملزم جو تھے یا سزا یافتہ تھے سارے گھروں کو چلے گئے ہیں, ایک آدھ رہ گیا وہ بھی. تو اس لیے عدالتوں پہ تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے, اس لیے آپ وہاں پہ جا کر انکوائری کروا. لیکن سر کیا حکومت عدالتوں کے اندر تو جب میٹرز جائیں گے تو جائیں گے, اب سارے کام عدالتوں نے, سپریم کورٹ نے تو نہیں کرنے. آپ ایک اپوزیشن لیڈر نے, لیڈر آف دی اپوزیشن ان پنجاب نے بڑی سیریس ایلیگیشنز ریز کی ہیں. کیا آپ کی حکومت ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کا کوئی میکنزم حکومتی سطح پہ کرے گی یا ساری چیزیں سپریم کورٹ سے کروانی پڑیں گی؟ دیکھیں, اگر وہ ہمارے کسی ادارے کو یا حکومت کو ریٹن اپلیکیشن بھیجتے ہیں تو بالکل ہم اس کو نہیں سر, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی نا, اب اس سے زیادہ ریٹن اپلیکیشن. ایک بات بتائیے فتیانہ صاحب, آپ خود ایک پولیٹیکل کارکن ہیں. آپ جب اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن آپ کے خلاف اس طرح کی کوئی انکوائری ہو اور آپ ایک متعین الزام لگا رہے ہوں ایک شخص پر, ایک ادارے کے ایک شخص پر, تو آپ حکومتوں میں بھی رہے ہیں, آپ کی پارٹی اب بھی حکومت میں, آپ کے خیال میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس متعلقہ ادارے اور شخص کا؟ انتقامی کارروائی کسی بھی سطح پہ ہو ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے. بالکل ہر جگہ پہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ انکوائریز ہونی چاہیے, عدالتی کارروائی صاف ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن, پراسیکیوشن اور جوڈیشل پروسیس سارا انصاف کے مطابق ہونا چاہیے. اس پر آرٹیکل 10A جو ہے آئین کا, فدیانہ صاحب آپ نے درست کہا, گارنٹی فراہم کرتا ہے. ایسی بات نہیں ہے, آپ نے درست فرمایا. آئین کی قطع کلامی کی معذرت, آئین کی پوزیشن بھی آپ نے درست فرمائی, لیکن آپ کی پولیٹیکل پارٹی, آپ کی لیڈرشپ جو اس وقت حکومت میں ہے وہ اس وقت انڈر فائر بھی ہے. کیوں یہ نہیں ہوتا, کیوں یہ نہیں ہو رہا کہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کہے کہ ہم اس میٹر کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اگر واقعی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو ہم ریمیڈیل میجرز لیں گے. اس طرح کی اناؤنسمنٹ آپ کی پارٹی سے آ سکتی ہے یا آپ اپنی لیڈرشپ سے بات کریں گے اس پہ؟ جی, اگر ایسی کوئی ان کی ڈیمانڈ یا مانگ ہے تو اس پہ انکوائری کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, انکوائری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب, یہ جو آج نیب کی ٹیم گئی ہے, پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے جس طرح کے تحفظات کا اظہار کیا, یہ سارا واقعہ ہے کیا؟ دیکھیں, سارا واقعہ آلریڈی جو میڈیا اس کو کور کر چکا ہے, اور واقعے کی ڈیٹیل کی بجائے اگر آپ سیکوینس آف ایونٹ دیکھیں کہ کس طرح نیب جو ہے وہ پے در پہ ہائی کورٹس کے حکم ہونے کے باوجود اور لگاتار ایک ٹائمنگ بھی اس کی بڑی اہم ہے. یہ ہمیشہ اس وقت نیک ایکٹیو ہوتی ہے جب کبھی حکومت کمزور پڑ رہی ہو, جب کہیں تبدیلی نظر آ رہی ہو, جب کہیں حکومت کو مشکل پڑ رہی ہو, تو اور تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں کارکردگی اپنی, یہ نیب کا ہی سہارا لیتے ہیں. اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے یہ بالکل عیاں ہے. اب یہ بالکل اتر آئے ہیں اس حد تک کہ جب کس کے اور کس کے درمیان گٹھ جوڑا. دیکھیں, آج آپ نے ایک ڈی جی کا نام لیا,
تو کیا ڈی جی کی لیول پہ یہ گٹھ جوڑ ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں گٹھ جوڑ بالکل نیب اور حکومت کے درمیان ہے. آپ اس کی 2-3 میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹی موٹی چیزیں. ایک تو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں بٹوین دی کہ بھی حکومت اور اپوزیشن کو لوگوں کو ڈیل کرنے کے. اپوزیشن والے انکوائری سٹیج پہ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں. اپوزیشن والے جو ہے وہ جب چاہے انہیں پکڑ لیا جاتا ہے. حکومت والوں کے ریفرنس بھی فائل ہو جائے تو انہیں ہاتھ کوئی نہیں لگاتا. وہ ڈبل سٹینڈرڈز تو کلیئر ہے. وہ وزیر دفاع ہو, وہ کے پی کے سی ایم ہو, وہ عمران خان ہو, وہ بابر اعوان ہو, وہ بالکل. اور اسی طرح ای سی ایل کا معاملہ دیکھ لیں, یعنی کے پی کے کا جو سی ایم ہے, جو مالم جبا کا مرکزی ملزم ہے, ان کے ای سی ایل پہ نام نہیں ہے, لیکن سندھ کے سی ایم. لیکن چودھری صاحب میرا خیال ہے یہ الزام آپ نے لگائے, جواب بھی حکومت سے لے لیں. فتیانہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کے اوپر بڑا متعین الزام ہے آپ کی پارٹی کے اوپر کہ آپ اور نیب ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے جس ڈی جی نیب کی شکایت کر رہے ہیں اس کو ہم نے تو تعینات کیا, وہ نون لیگ کی حکومت میں تعینات ہوئے. چیئرمین نیب, پراسیکیوٹر جنرل, قانون سارے افسران نون لیگ کے دور کے مقرر شدہ ہیں. تو انہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کن کو لگایا ہے. اگر یہ بااختیار, اگر سپوز نیب کا قانون کالا قانون ہے جیسے ان کے لیڈر روز تقریروں میں کہتے ہیں, جب ان کے پاس 5 سال حکومت تھی اس نے, تو دین نون لیگ نے اس کو کیوں امینڈمنٹ چودھری صاحب نہیں کیا؟ طلال چودھری صاحب آپ سے ذرا دوسرا سوال بھی جو پہلے فتیانہ صاحب سے ہو رہا تھا کہ آج حمزہ شہباز صاحب نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ریز کیے. ان کا حکومت کو بھی, نیب کو بھی, اداروں کو, عدالتوں کو اس کا شاید جواب دینا پڑے آنے والے دنوں میں, لیکن کچھ چیزوں کا جواب آپ کی پارٹی کو بھی شاید دینا پڑے, اور وہ یہ کہ حمزہ شہباز صاحب نے آج بڑے واضح طور پہ کہا کہ جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ملک میں نہیں آتا ہے, بھاگ جاتا ہے, ورنہ لوگ ملک میں رہتے ہیں. تو کیا ان کا ایک اشارہ سلمان شہباز اور حسین نواز اور حسن نواز اور اسحاق ڈار کی طرف بھی تھا اس میں؟ دیکھیں اس پورے پاکستان میں شریف خاندان ہی اس وقت ہے نا جی جس کا احتساب ہونا چاہیے. لیکن ان کے آدھے ممبرز تو باہر ہیں نا, کیا وہ واپس آئیں گے؟ میں میرا جواب سن لینا جی. ہمارے منہ جو ہے وہ اس وقت بالکل گونگے ہو جاتے ہیں جب ہم یہ مشرف کا نام لیتے ہوئے, جب ان لوگوں کا نام لیتے ہوئے جنہوں نے ووٹ چرایا اس الیکشن میں بھی, وہ تمام کچھ جو فیصلوں کی ٹائمنگ دیکھ لیں, گرفتاریوں کی ٹائمنگ دیکھ لیں, اور وہ فتووں کی ٹائمنگ دیکھ لیں, توہین رسالت, توہین مذہب اور غداری کے صرف الیکشن کے ٹائم پر یاد آتے ہیں, اور وہ صرف نون لیگ کے خلاف, کیونکہ آپ کو مینجمنٹ کرنی ہے. چودھری صاحب میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں آپ کا جواب دے رہا ہوں, میں آپ ہی کا جواب دے رہا ہوں. گزارش پاس جواب ہے ہی نہیں اس کسی بات کا. میں فتیانہ صاحب کو جواب دیتا ہوں. فتیانہ صاحب, گزارش ہے, قانون غلط یا صحیح نیب کا ہے وہ سب دنیا جانتی کہ وہ غلط ہے, اور وہ مگر غلط استعمال جو ہے وہ حکومت کی شیر بات پہ ہو رہا ہے. یہ غلط قانون پیپلز پارٹی کے دور میں بھی برقرار تھا, نون کے بھی, لیکن غلط استعمال نہیں ہوا. لیکن آج غلط استعمال ان کے ایما پر ہو رہا ہے, آج ان کی شیر بات پہ ہو رہا ہے. چودھری صاحب یہ بھی میرے ویسے سوال کا جواب نہیں ہے. فتیانہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے ایما پر ہو رہا ہے قانون کا غلط استعمال. گزارش ہے, ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. سارے ریفرنسز پرانے دور کے ہیں, ہم نے تو نیا ریفرنس کوئی بنایا ہی ان کے خلاف نہیں. ابھی تو ہم نے ان کے خلاف ریفرنس بنانے ہیں, یہ پہلے چیخیں مارے بنانے ہیں ابھی. اچھا, ایک محکمے بنائیں گے نا جب, ظاہر ہے ابھی تک ایک ریفرنس بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے ان کے خلاف موو نہیں کیا. سارے ریفرنس پرانے دور کے ہیں, مقدمے پرانے ہیں, اور یہ ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں کہ ان کے پیچھے نیب پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلال چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں چیف جسٹس آف پاکستان فوری اور سستے انصاف کے لیے خاصے پرعزم ہیں, لیکن پارلیمنٹ سے وہ کچھ شکوہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے انصاف کا شعبہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کی ترجیحات میں نہیں ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کی ہی طرح پارلیمنٹ اور انتظامیہ کو بھی انصاف کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر بات کریں گے. ریاض فتیانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض فتیانہ صاحب, پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا تو آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ریاض فتیانہ صاحب اس پارلیمان کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں جس نے یہ کام کرنا ہے. جی فتیانہ صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے, اس لیے کہ قومی اسمبلی کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے
ایجنڈے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اسد قیصر صاحب ہمارے موجود اسپیکر ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کو شیڈول کے مطابق چلایا جائے, لیکن اپوزیشن کے ناروا رویہ کی بنا پہ وہ ہنگامہ آرائی شروع کر دیتے ہیں. جب ان کو روکا جاتا ہے تو واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ فدیانہ صاحب دو سوال اس میں سے بہت ہی معذرتاً. دیکھیں, حکومت کی تنقید جو ہے وہ برحق ہو تو بآواز بلند کرنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ کس کا کام ہے نیشنل اسمبلی کو چلانا؟ کیا اسپیکر نیشنل اسمبلی جو کہ حکومت کا کہ ایفیکٹولی نامنی تھے, کیا ان کا کام ہے؟ ان کا کام نہیں اپوزیشن کے اندر ہنگامہ یا آرائی روکنے کا؟ اور اس سے بھی ضروری سوال یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ کتنے نیشنل اسمبلی میں دن تھے جس میں آپ نے قانون کی ترامیم جو جسٹس سسٹم کو بہتر کر سکتی ہیں ان کو ٹیبل کیا, لیکن ووٹنگ اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ حکومت نے ہنگامہ آرائی کی؟ ایسے کتنے دن تھے؟ گزارش یہ ہے کہ ہماری جو قائمہ کمیٹی لا اینڈ جسٹس ہے اس میں آلریڈی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے. ہم ایک جیسے کئی قوانین کو آپس میں کلب کر کے کنسولیڈیشن کرنا چاہتے ہیں. سر, کیا ایسی کوئی امینڈمنٹ پارلیمنٹ میں اب تک آپ کی قائمہ کمیٹی نے پریزنٹ کی ہے؟ ایک بھی ایسی امینڈمنٹ؟ جی, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا بل ہم نے پاس کر کے جو نیچے بھجوا دیا قومی اسمبلی نے, اس نے بھی پاس کر دیا, اب سینٹ میں چلا گیا. قطع کلامی کی معذرت, جو جج صاحبان کی تقرری کا بل ہے وہ بھی جوڈیشری سے ضرور امپیکٹ کرتا ہے, لیکن چیف جسٹس صاحب قوانین میں ان ترامیم کی بات کریں جس سے جسٹس کا پروسیس تیز ہو سکے. سی پی سی کی ترامیم, پی پی سی کی ترامیم, اور وہ سارا کام ہوا پڑا ہے. اس پہ میں عرض کروں سارا کام ہوا پڑا ہے, بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں کرمنل جسٹس کوڈ ہے, سول پروسیجر کوڈ ہے, اس پہ آلریڈی ڈرافٹ تیار ہے. ابھی میرے خیال 22 اپریل سے اجلاس شروع ہو رہا ہے, اس میں بہت سارے بل حکومت لے کر. اچھا فتیانہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ جس حکومت کا حصہ ہیں اس نے پولیٹیکل ہیٹریڈ, سیاست میں نفرت اتنی بڑھا دی ہے کہ اب آپ اپنی ساتھ والی کرسیوں پہ بیٹھے اپنے اپوزیشن کے کولیگز کے ساتھ مل کے کام بھی نہیں کر پا رہے؟ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اس میں نہ کوئی حقیقت ہے. ہم تو سب کو لے کر چلنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اپوزیشن دونوں جمہوریت کے دو پہیے ہیں. ہم نہ تو کسی خلاف انتقامی کارروائی کر رہے ہیں, ہم تو سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں, سب کو احترام کرتے ہیں. اپوزیشن کے میں بھی اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. ان میں سے چند انتخاب لوگ ہیں گزارش ہے کہ پہلے 100 دن گزر گئے, حکومت کی تنقید ہوتی رہی, سب لوگوں نے کہا, آپ کی پارٹی کے لیڈران نے کہا, ہمارے جیسے اینکرز نے کہا, اینالسٹس نے کہا کہ ابھی حکومت کو وقت چاہیے. اب اتنے مہینے گزر گئے, اگر آپ نے بلز پریزنٹ کیے ہوں, امینڈمنٹس پریزنٹ کی ہوں اور اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی وجہ سے پاس نہ ہو سکی ہوں یا ووٹنگ نہ ہو سکی ہو, تو ایک بات, جب ابھی تک وہ کمیٹیز سے ہی نہیں نکلی امینڈمنٹ تو کس کو قصوروار ٹھہرائیں سوائے آپ کی حکومت کی اور ان کمیٹیز کو؟ دیکھیں, حکومت نے انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے بل جو کہ ابھی تیار ہے, اور منسٹر لا جو ہے انہیں چاہیے کہ اس میں جتنی جلدی وہ نیکسٹ اسمبلی کے سیشن میں انٹروڈیوس کریں. انٹروڈکشن کے بعد, انٹروڈیوس ہونے کے بعد ریلیونٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو جائیں گے, موسٹلی ہمارے پاس آئیں گے, اور ہمارا کام ہے 30 ڈیز کے اندر اس بل کو پر پروسیس کر کے آئدر وے اس کو پاس کر کے ریجیکٹ کر کے یا امپروو کر کے. اچھا فتیانہ صاحب, یاد ہے آپ کو پتہ ہے کہ 60 مہینے تھے آپ کے پاس, اب 52 مہینے رہ گئے. 8 مہینے تو آپ اسی چکر میں گزار گئے کہ چلیں جی پچھلی حکومت تھی اس نے کام نہیں کیا. 8 مہینے کی ذمہ داری آپ پہ ہے, تو کیا اگلے 52 مہینوں میں کچھ امکان رکھیں, توقع رکھیں کہ کچھ آپ بل پیش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے سوائے منی بل؟ دیکھیں, اپوزیشن کے رویہ کی بنا پہ اسٹینڈنگ کمیٹیز بن نہ پائیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز بنی ہی ابھی دسمبر جنوری میں ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بنے 3-4 ماہ ہو گئے. اس میں بھی حکومت اٹکی ہوئی تھی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ تو ہم نے تو چاہ رہے تھے کہ ایسا شخص پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنے جو حکومت میں نہ رہا ہو. اب دیکھیں, پیپلز پارٹی نے سندھ میں نہیں بنایا اپوزیشن لیڈر کو اپنی پارٹی کا. سوال پوچھنا چاہتا ہوں فتیانہ صاحب, آپ پہلے بھی ممبرز رہے ہیں اسمبلیز کے, آپ اب تک کسی ایسی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں جس نے پہلے 8 مہینے میں کوئی کام ہی نہ کیا ہو؟ گزارش یہ ہے کہ 8 مہینے آپ اس لیے گن رہے ہیں کہ اس میں زیادہ تر اپوزیشن کا رویہ آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن ہم تو چاہ رہے ہیں کہ حکومت کام کر رہی ہے. لیکن آپ کی اجازت سے
फतियाना साहब देखिए, चीफ जस्टिस अब ये दूसरे कंसेक्यूटिव चीफ जस्टिस हैं। साकिब निसार साहब ने भी इसके ऊपर काफी दफा बात की, आसिफ सईद खोसा साहब ने तो फोकस किया इस बात के ऊपर कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स आना चाहता हूं और वो नहीं आ सकते जब तक पार्लियामेंट अपना काम नहीं करेगी। आए दिन अदालतों को सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तनकीद होती रहती है। अदालतें कैसे परफॉर्म करें अगर आप अपना नेसेसरी काम नहीं करेंगे? क्या ये क्रिटिसिज्म अदालतों की जगह आपकी नहीं होनी चाहिए? देखें, असूली तौर पर पार्लियामेंट को अपना काम करना है। असूली तौर पर डेमोक्रेसी की रूह ये कहती है, और हमें अपने काम को आगे बढ़ाना है। कानून साजी हमने करनी है, तरमीम हमने करनी है, लेकिन आप अभी तक स्लो में उस पर फतियाना साहब, यही वजह है कि एग्जीक्यूटिव भी काम नहीं कर पा रही। मैं कहता हूँ ऐसी बात नहीं है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, क्योंकि मुल्क की इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई हुई थी, मुल्क दिवालिया होने जा रहा था, मुल्क की हुकूमत की तवज्जो ज़्यादा मुल्क की इकॉनमी के सिलसिले में उलझी रही, वरना ऐसी बात नहीं थी। खजाना तो खाली करके गए हैं, इतना बड़ा कर्जा छोड़ कर गए हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा था। अब जहाँ तक जनाब चीफ जस्टिस का तल्लुक है, अगर उनके ज़हन में वैसे फतियाना साहब, मैं आपकी दाद देता हूँ आपको इस बात की कि आपने किस खूबसूरती से एक कानूनी सवाल भी पुरानी हुकूमत में और इकोनॉमी पे डाल दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद थे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो मेरे पास खबर है वो ये है कि 29 अप्रैल को वज़ीर आज़म हाउस का कबाड़ भी फॉर सेल होगा। तौलिए से लेकर कबाड़ गाड़ी तक हर चीज़ जो है वो सेल पर लगा दी जाएगी। उसका ये नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये तो रहा एक मामला, लेकिन एक और मामला वो ये कि हुकूमती वज़रा आजकल क्या बयानात दे रहे हैं, हुकूमती पॉलिसी क्या चल रही है, आपको वो दिखाते हैं पहले। 2 रोटियों के बजाय एक पे कुछ अरसे के लिए इक्तफा करना पड़ेगा। तो जल्द कि 2 के बजाय आप 2.5 रोटियां खा सकते। मैं आपको बताऊं सर कि इतनी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली हैं, तो बंदों की शॉर्टेज हो जाएगी, इतनी नौकरियां आपकी आने वाली। मैं ये नहीं बात कर रहा सालों की, मैं हफ्ते, 10 दिन, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते की बात कर रहा हूँ। खड़ा हूँ अपनी बात। पान वाला, ठेले वाला भी कहेगा मुझसे टैक्स ले लो। कौम ने देखा, दुनिया ने देखा, आईसीयू से मरीज निकला, मईशत का क्राइसिस का फेज खत्म हो गया। अगला तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है वो एक स्टेबलाइजेशन फेज से गुजरेंगे। लूट मार का हिसाब किताब होना चाहिए। 200 बंदा उल्टा लटकाया होता तो ये पैसे मुंह से आ जाते। हमको अब 7-8 महीने हुए हैं, 8 महीने में तो मैट्रिक भी नहीं होता। चैलेंजेस बहुत है। ये आप उम्मीद ना रखें कि फ्री मेडिसिन मिलेगी। हम अपना सारा हेल्थ का बजट भी लगा दें तो सबको हम दवाई नहीं दवाई तो हबीब साहब आप क्यों हंस रहे हैं? मैं इसलिए छोड़े जी, मैं क्यों हंस रहा हूँ, लेकिन ना मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो क्या? बल्कि वज़ीर आज़म हाउस को, मैं हुकूमतों को मशवरे नहीं देता, लेकिन ये एक मुफ्त मशवरा है, कॉमन सेंस पे मबनी। वो जो आपने शुरू में खबर जिक्र किया था ना, वो काट कबाड़ बेच रहे हैं। मेरा ख्याल है ये सारा काट कबाड़ 29 अप्रैल को बेचते हैं। ये जो आपने बताया है और जो आपने दिखाया, मतलब इन्हें भी काट कबाड़ में कंसीडर नहीं, मैं किसी को नहीं काट कबाड़ कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि बस ये एक ही दफा बेच दें, एक ही दफा जान छुड़ा लें। अगर जिस हुकूमत की पॉलिसी या इस किस्म के लोग इस अंदाज से बयान फरमा रहे हैं, तो अब आप अंदाजा लगा लें कि उस हुकूमत का अंजाम क्या होगा। सही, मतलब हर शाख पे माशाल्लाह कोई ना कोई बैठा होगा। सही। अच्छा, ये तो सुना था पैसों की बारिश होती है। वो जो वावडा साहब कह रहे थे कि जी नौकरियों की बारिश होगी, वो भी दिनों में, हफ्तों में, महीनों में। मेरा ख्याल है उसके ऊपर तो खैर बड़ी बहुत सी बात भी हो चुकी है, उन्होंने 2-3 दफा और भी बात कर ली, लेकिन मैं हबीब साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इस हुकूमत को रियलाइज करना चाहिए कि वो वक्त खत्म हो गया। इस हुकूमत के पास वो वाला वक्त खत्म हो गया जब वो कॉस्मेटिक चीजें करके तो अपनी पॉलिसी या अपनी बाकी एक्शंस के ऊपर से नजर हटा सकती है। अब 2 गाड़ियां बेच के या कुछ चीजें बेचने से लोग ये नहीं कहेंगे कि मईशत का पहिया क्यों नहीं चल रहा जी, या दीगर चीजें क्यों नहीं चल रही। लाइटर नोट पे मैं बात करूं कि मैं और हमारे प्रोड्यूसर अली साहब जो हैं, हम हबीब साहब का थोड़ा तरला मिन्नता करना चाहते हैं कि हमें भी इसमें से कुछ चीजें ले दें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हबीब साहब मुझे जो भी खुशी से ले देंगे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये कबाड़ ही है। नहीं, लेकिन जो सीरियस नोट है इसके अंदर, लाइटर नोट्स असाइड, सीरियस नोट ये है कि ऑस्टेरिटी की कैंपेन को इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि जी हम पैसे बचाएंगे, हम जो फालतू चीजें हैं वो हम बेचेंगे, हम दीगर चीजें करेंगे। ये तमाम चीजें
جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈراپ ان دی اوشن سے بھی کم ہے. جب تک جو مین اوشن ہے کہ ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہوگی, ہم آنے والے دنوں میں اسٹرکچرل ریفارمز کیا کر رہے ہیں, ہم پیسہ ٹیکس کلیکٹ کرنے کے کیا ریفارمز کر رہے ہیں, ہم غریب کے اوپر ریلیف زیادہ کیسے کر رہے ہیں اور امیر سے یہ چیزیں کلیکٹ کیسے کر رہے ہیں, جب تک یہ باتیں سیریسلی نہیں ہوں گی کوئی شخص بھی بیڈ شیٹوں کے بیچنے اور پردوں کے بیچنے سے مطمئن نہیں ہوگا. یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں جن کے ابھی فرمودات آپ نے سنے. کیا آپ کے خیال میں گزشتہ 8 مہینے سے اس حکومت میں پرائم منسٹر اپارٹ کیا کسی شخص نے خود کو اس قابل ثابت کیا کہ اس سے آپ کوئی پالیسی کی بات کر سکیں؟ بالکل حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا. ملک کی معیشت کے بارے میں کچھ سنجیدہ گفتگو حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا. ہماری اس حکومت میں اور پچھلی حکومت میں بالکل ڈائبولکلی اپوزٹ بات ہے. اس حکومت میں پرائم منسٹر کے ساتھ آپ پالیسی کی بات کر سکتے ہیں, کیبنٹ کے ساتھ نہیں کر سکتے. پچھلی میں کیبنٹ کے ساتھ کر سکتے تھے, پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں کر سکتے. حالت یہ ہے کہ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کے نیچے والے 8 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. 8 گھنٹے بھی شاید. آپ کے سب سے بڑے صوبے میں حالت یہ ہے کہ آپ کے وزیر اعلیٰ بڑی فائلیں رکھ کے سامنے رکھے رہتے ہیں, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, اور وہ وزیر اعلیٰ ہیں, منتخب وزیر اعلیٰ ہیں, اور میں ان کے ایمان اور یقین کی بھی میں اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن جب کسی وزیر اعلیٰ خود اپنے منہ سے لوگوں کو بتا رہا ہو کہ میں نے استخارہ کر کے فائل پہ سائن کرنے ہوتے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ صحیح. حبیب صاحب, آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ آ کے رو رہا ہے پولیس والوں پہ. آپ کا وزیر اعظم حبیب صاحب نے بالکل درست. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, اب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وزیر اعظم کے ارد گرد جو سٹاف ہے اس کو بھی اب وہ خود اپائنٹ کریں. میں حبیب صاحب کی بات, اور یہ عثمان بزدار صاحب کے لیے آخری رعایت ہے. میں اس کے اندر بات کروں کہ دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہوگی. حبیب صاحب کی خبر بالکل درست ہے, لیکن بڑی افسوس کی بات ہوگی اگر عمران خان صاحب کو خود پنجاب حکومت بھی چلانی پڑے, خود کے پی حکومت بھی چلانی پڑے, خود وفاقی حکومت بھی چلانی پڑے, کیبنٹ کے معاملات بھی چلانے پڑے. وہ جو ہے وہ جو کہ قابل ٹیم تھی. جی بالکل آپ نے درست. دیکھیے میں حبیب صاحب کی بات سے, اور میرا خیال ہے کہ اب تو پبلکلی اس بات کو تقریباً اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ میرا اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, احتساب کے عمل کے اوپر, نون لیگ کی لیڈرشپ اور دیگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, ایون پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر بھی میرا نیریٹو یہ ہے کہ سب کے ساتھ کڑا احتساب ہونا چاہیے. لیکن احتساب کے عمل کو اگر ہم سائڈ پہ رکھیں تو شہباز شریف صاحب جیسا کام پنجاب کے اندر کیا گیا, جو سیاسی طور کے اوپر جس کو شہباز سپیڈ بھی بعد میں کہا گیا, اکاؤنٹیبلٹی کے ان کو سوالات کے جواب دینے پڑیں گے, اور آنے والے دنوں کے اندر وہ بھی اور ان کی فیملی بھی اللہ کرے کہ سوالات کے جواب دیں, جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی آ کے جواب دیں. لیکن بزدار صاحب کو اس سب کے باوجود شہباز شریف صاحب سے سیکھنا پڑے گا کہ شہباز سپیڈ جس کو کہتے تھے وہ کام کیسے ہوتا ہے. چلے اگر وہ اچیو نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش ضرور کریں کہ پالیسی کو سوچ کے بیان کریں, امپلیمنٹ کریں. جب 80s کی اکانومی پہ جب ہم کور کرتے تھے اکانومی, تو اس وقت ایک بات ہوا کرتی تھی کہ 80s میں پاکستان بہت تیزی سے گرو کر رہا تھا, دنیا کے سارے ملک گرو کر رہے تھے, اور انڈین گروتھ ریٹ بہت کم تھا. اسے بہت سستی سے اس کی اکانومی چلتی تھی انڈیا کی, تو اسے کہتے تھے ہندو ریٹ آف گروتھ. پوری دنیا میں یہ کہا جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو پنجاب میں کام نہیں ہو رہے نا, اس کو کہنا چاہیے بزدار سپیڈ. آپ کی کلوزنگ سے پہلے میں پھر سے سفارش کرتا ہوں کہ حبیب صاحب ہمیں اگر اس آکشن میں سے کچھ ٹھیک ہے, حبیب صاحب ساتھ سے سن لیجئے گا وہ کیا کیا خریدنا چاہتے ہیں 29 اپریل کو. بہرحال پروگرام سے دیجیے اجازت, کل آپ سے ہوگی ملاقات, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.